इंशाअल्लाह जो टाइम है अशरे का उसी टाइम में जनाब क़िबला अली नासिर हुसैनी सल्लल्लाहु जो अगले साल का जो अशरा मुहर्रम हराम है वो इंशाअल्लाह यहाँ पे पढ़ेंगे। और खमसा जो होता है 25 सफ़र से 29 सफ़र तक वो अगले साल इंशाअल्लाह यहाँ पे सरदार खान नशीब और अब्बास बलोच साहब जो है वो इंशाअल्लाह खमसा पढ़ेंगे। तो तमाम मदरसा गुज़ारिश है शुक्र फरमाकर सवाब बेदार नासिर लिए शुक्र शायर में बदल शायर आला इमरान हमारी शायरी की दुनिया का बहुत ही खूबसूरत नाम जनाब अली अब्बास अस्करी साहब लाहौर आज किश्ती माज़ विलायत का अगला सजदा अदा करेंगे। जनाब अली अब्बास अस्करी साहब और अली अब्बास अस्करी साहब के फौरन बाद सैयद इमरान हैदर काज़मी साहब और हबीब रज़ा हैदरी साहब जो है वो आज के आखिरी शख्सियात होंगे। दोनों शख्सियात मिलकर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और ताबूत की बरामदगी होगी। और काज़मी बरादरान जो है वो नौखां पहुँच चुके, ज़वार इमरान हैदर साहब भी नौखां वो भी पहुँच चुके, वो इंशाअल्लाह नौखानी करेंगे, मातमी गुस्सा देंगे। गुजारिश है तमाम मातमियों से अजर रिसालत समझ के पाक शरीयदार को गुस्सा ज़रूर दीजिएगा। जनाब अली अब्बास अस्करी साहिब आप लाहौर बाबा से बुलंद सलावत। बारे दीगर बाबा से बुलंद सलावत। बराए खुशनुदी है खातून जन्नत बाबा से बुलंद सलावत। बराए ताजीले ज़हूर हुज्जत खुदा बाबा से बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलैहि तहमी सय्यिदिल बही वसिराजिल मुज़ीब वल कौकबिद दुर्री वारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आवाज़ बुलंद सलावत। वाला इतरत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला साहब लज़ीन शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इस इतने बड़े मजमे में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नियमत से नवाज़। मेरे मालिक हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत हो। मेरे मालिक इस मुश्किल वक्त में तो मुसद्दुल असबाब ज़ात है, तेरे ख़ज़ाने में कभी कोई नहीं, तुझे वास्ता तेरी नहीं और करीमी का इस मुश्किल वक्त में मेरा मालिक सैलाब ज़रदान के हाल में रहम फरमा। मेरे मालिक इस मुश्किल वक्त में ज़रूरत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ज़रूर आमीन कहना मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस तमाम को रहेगा उसमें जहाँ जहाँ वो लोग रहते हैं जिनकी आंखों से बयान सैयद शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें ज़िंदगी में कम से कम एक बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा और हम गुनहगारों की आंखों को इमाम वक्त की इजाज़त नसीब फरमा। तकलीफ न समझें तस्वीरों के दरीचों को खोल कर एक शरकती हुई सलावत तिलावत इजाज़त है लोग कुछ भी जा सकते। मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें, आपको हमेशा मेरे मौला अपनी ज़ुबान में रखें। सूरत हाल आप देख सकते हैं, बहुत कम नौकरी, बिल्कुल हाज़िरी वाली बात है। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, या आली मदद। जितना अच्छा पढ़ने वाले थे सब पढ़ गए और मेरे बाद ये नौकरियाँ होती रहेंगी। मैं तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हूँ, जो दो चार टूटे फूटे अल्फाज हैं उनके आसरे पे चंद लोग करीमे करबला की याद में बसर करते हैं और इंशाअल्लाह अपने से अच्छा पढ़ने वालों की हवाले मिलकर और ये तमाशे दुआ। एक मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। बड़ी जल्दी लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। बस ज़रा से अपने हाथ खोल के बैठिएगा और भले दाद नहीं देनी, सिर्फ मुस्कुरा के देखना है ताकि मुझे पता चले मेरी बात आप तक पहुंच रही है और ये आएगी। मौला की कसम कोई नीयत या कोई वो टारगेट लेके नहीं आया कि बड़ी दाद लेनी है या कोई इस तरह का। ये हर बंदे का अपने कासा खैरात है, मेरी मखदूमा का निज़ाम है, किसी को कितनी खैरात मिली, किसी को कितनी, खाली कोई भी वापस नहीं जाता। बस आप मेरे जुमलों का वज़न कीजिए सामीन, अगर दुआ बने तो उससे नवाजिए और आपको सलाम करूँ। लिखो ये सारे यजीदियों को
حسین گھر سے بڑی جلدی، اس اتنے بڑے مجمع میں پہلا مصرع میں نے پڑھ دیا، جتنی دعا بنتی تھی اتنی میں لے چکا، بڑی جلدی کے ساتھ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک حسین بادشاہ کی ذات ضامن ہو گئی۔ اگر دوسرا مصرع ڈیزرو کرے تو اتنی قیمت دینا جتنے میرے سفر کی بنتی ہے، اگر مصرع ہی ڈیزرو نہ کرے تو چپ رہنا، میں اسی پہ راضی ہوں، لیکن فیصلہ کرنا کہ کرنا کیا ہے۔ حسین 1400 سال پہلے فرما گئے تھے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ جو اس کے بعد کے پردار بیٹھے ہیں جو اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اگر تکلیف کے سامنے تو مل کے نعرہ حیدری، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل، خود پردہ اٹھائے گا، خود گردن جھکا کے نیچے سے گزرے گا۔ جب حسین گردن جھکا کے گزرے گا تو آٹومیٹکلی حسین کا سر ہمارے سامنے جھک جائے گا، ایسے ہم حسین کو پریشرائز کریں گے۔ میرے ویر میری گال کا وزن کریں، ایک کوئی اٹھے گا نہیں، دوسرا کوئی حسین کے احترام میں پردہ نہیں اٹھائے گا، حسین کو خود پردہ اٹھا کے جھک کے گزرنا پڑے گا۔ اس علاقے کے شیعہ سنی بھائیوں دو منصوبے تیار تھے، لیکن تاریخ کہتی ہے وائے روب امامت کہ جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا، میرے امام پردے کے اس جانب تھے، میرے امام کو پتہ چل گیا انہوں نے پردہ نہیں ہٹانا۔ مظہر العجائب کے بیٹے نے بس ایک پلک جھپکی، بشارت بھائی ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا۔ میرے امام دربار کے اندر داخل ہوئے اور ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے دیکھ لیا تیرے دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا لیا ہے۔ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جملے کہنے کی دیر تھی، امام کے جملوں کے احترام میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ اٹھا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ جب وہ اٹھا تو تمام درباری بھی کھڑے ہو گئے۔ اب تمام درباری کھڑے ہو گئے تو علی کے لال نے بیچ میں پروٹوکول سے گزرنا شروع کیا۔ میرے مولا تخت کی جانب جا رہے ہیں اور دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، بائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، آگے سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، پیچھے سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام۔ قبلہ بول رہے ہیں مولا تو مقدر تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے پنجتن کا غرور بن کے ابھی کا علی بیٹا ولید کے تخت کے سامنے آ کے فرماتے ہیں بتا مجھے دربار میں بلایا کیوں؟ ولید نے ہاتھ باندھ کے کہا بادشاہ باقی باتیں بعد میں کریں گے، سرکار پہلے میرے تخت پہ تشریف رکھے۔ اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے حسین نے فرمایا جاہل تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے، قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں، بتا مجھے بلایا کیوں؟ ولید میں ہسٹوریکل باتیں کر رہا ہوں، اس کے بعد شعر پڑھوں گا، بتا مجھے دربار میں کیوں بلایا؟ اب ولید نے حسین کے ہاتھ میں یزید کا خط دیا۔ حسین بادشاہ کو پتا میں یزید کا نوکر ہوں، یہ یزید کا خط ہے، یزید نے کچھ شرائط لکھی ہیں، ممبر کی تہذیب اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ پڑھ کے سنائی جائے، فلسفہ بیعت چھڑ گیا تو خدا کی قدم صبح ہو جائے گی، لیکن یہاں ہزار حضرت بہتر پڑھنے والے پھر نوکریاں کرتے رہیں گے۔ یہ خط ہے یزید کا، یزید کہہ رہے یا حسین بیعت کرے یا جنگ کر، واپس اپنی گل تے آ گیا تو شروع کی تھی انی جی تقریب سی، یا بیعت یا جنگ، یا بیعت یا جنگ، یا بیعت یا جنگ۔ حسین یزید کو کیا رپلائی دو گے؟ تاریخ کہتی ہے یزید کا خط موڑ کے زمین پہ پھینکا، علی کا لال واپس دروازے کو چلا، پیچھے سے ولید نے آواز دی حسین یزید کا نوکر ہوں۔ اگر یزید نے پوچھا حسین نے کیا جواب دیا تو میں یزید کو کیا بتاؤں گا آپ نے کیا جواب دیا؟ مولا جواب دے کے جائے۔ علی کے لال نے مڑ کے دیکھا، ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، مسکرا کے فرماتے تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو ایک یزید کی بات کرتا ہے۔ حسین کا اعلان ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ علی کا لال فرماتا ہے نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ بشارت بھائی مجھے نہیں دیکھنا، ادھر دیکھ کے بتانے علی کے لال کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ ولید یزید کو لکھ حسین کا اعلان ہے اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ۔ میرے محترم سامنے، میرے محترم سامنے، میرے بول سکتے ہو مل کے بولو نہ رہے بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں۔
آپ لوگ مجھے دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں کیا دیکھتے ہیں میں مارا پڑھتا تھا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے ایسے ذرا وائبریشن پہ قابو رکھے جائے عوام ساری ٹوڈل ہو جاتی ہے وہ بات بیعت ایک کلندر سرکار دا نعرہ اور مار دے ہو لیکن ایک منٹ شعر سنن تو بعد کیونکہ ہر بندے ہاتھ نہیں چکیا میرے اندر چھری چل گئی ہے مولا دی قسم میں امام زمانہ دی موجودگی دی قسم کل سارا دن فلائٹ جرمانی جاواں گا کہ میں آیا اس مجلس پر ہوں ساتھ میری گل آیا ہو گئی ہے اب جملہ میں پڑھوں گا آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاتھ کون نہیں اٹھاتا کیونکہ ہاتھ بندے تھے کلندر سرکار کے نعرے میں کوئی آیا ہی نہیں اور جو مجلس میں بیٹھ کے ہاتھ باندھتا ہے نا اس کے ہاتھ کھلوانے کے لیے عسکری کو مولا نے ایک فارمولہ دیا ہے وہ فارمولہ میں یوز کر رہا ہوں ارے جس نے ہاتھ باندھے ہیں وہ باندھ کے رکھے دیکھیے گا میرے مولا والی نجفی نالین کا صدقہ بھی بلند ہو گیا ہاتھ اس کی وجہ یہ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں ہاتھ ماتم کے لیے کوئی دعا کرم دی چھو کرو میں گل اپنی سمجھانا ہے ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد انکل جی دعا فرمائیے گا آزاد رہیں اس لیے یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے یہ محلہ میں آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں بشارت بڑی دیر تک چپ بیٹھا میں یہ محلہ میں تیرے سپورٹ پہ کرتا ہوں تے جے فرنٹ والے چپ کر گئی تو میں آپ تیرے کول آ جاواں گا کرما لیا ڈسپرین کھا کے ستا پہ مولا بڑھ رہا نہیں یہ فرنٹ تے بڑی قیمتی جاؤں دی ہے چپ نہیں دبی داؤں گا 10 محرم میں چھڑی جری کربلا کا میدان علی کا علی بیٹا 10 لاکھ کے سامنے آ گیا اور 5 لائنوں کی چھٹی آخری بندے تک چھٹے مصرے پہ میں پاس آ کے ہاتھ اٹھاؤں گا جو سمجھ کے چپ کر گیا حسین فرماتے ہیں شامیہ شرم نہیں آتی تم حسین سے لڑنے آئے ہو پر میں تم نے پہچانا ہی نہیں جتنے ابتر ہو تم جتنے اصفر ہو تم کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا وہ بندہ مجلس میں آیا ہی نہیں جس نے چھٹا مصرع ضائع کرنا ہے اب میرے قہر سے جو بچا علی کے لال نے جملہ کہہ کے قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مار دیا اس زمین پر کوئی حسین بندہ کا سینہ ہاتھ نہیں چاہتا کوئی ایسا کونا حسین سے لڑنے آئے ہو شامیوں شرم نہیں آتی شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے آج مجھ سے ہی لڑنے چلے مل کے بولو حیدر حیدر عقل کم حاجی کچھ ہی بولو حیدر جی بھائی کا میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے آج مجھ سے ہی لڑنے حیدر رضوی بھائی کے اب کلام وہ غالب نے نا مصرع پڑھا تھا بہادر شاہ ظفر کے دربار میں نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا غالب نے پریشان ہو کے کہا تھا احباب مصرع اٹھائیے تو دوسرے شعراء نے کہا تھا مرزا نوشاہ مصرع ہی اتنا وزنی ہے کہ ہم سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا ٹھیک ہے بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا غالب غزل پوری نہیں کی تو غالب نے کہا تھا پہلا مصرع ہی اب آپ کے لیے اٹھانا مشکل تھا دوسرا پڑھ دیتا تو ان کا اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا حیدر رضوی بھائی کا ممبر پہ حکم ہو گیا اور علی کے بعد عسکری اپنے قد سے بڑا شعر پڑھ رہا ہے اور پڑھ بھی ان کی نگری میں رہا ہے میں کہتا ہوں بندہ اپنے آپ نے ٹٹولے یار میں جوندہ ہی بیٹھا میں حسین بادشاہ تو مان کے کھانا میں ہویا کیے میں ہاتھ کیوں نہیں چکیا وہ 1400 سال پہلے حسین سے بیعت مانگ رہا تھا خدا دی قسم بھائی حیدر رضوی کے مالک درجہ لوگ لگا گئے گل نہیں مکا گئے وہ فرماتے ہیں وہ حسین سے بیعت مانگ رہا تھا اور میں کہہ رہا ہوں میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میں راہ عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا میرے
آج مجھ سے ہی لڑنے میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے۔ آخری 4 مصرے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ میرے مولا آپ کو اچھا رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ اب وہاں سے یہاں آتے وقت کتنی بار حکم ہو گیا میں نہیں بتا سکتا، تو میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ اتنا پڑھ چکا ہوں کہ بس اب اس کو مزید پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن حکم اتنا ہو گیا کہ میں رہ نہیں پا رہا۔ اب جہاں جہاں سے پسند ہے وہ قبول کیجئے گا، اور میں گیا۔ سامعین گرامی، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ بڑی جلدی مجھے، اتنا فاسٹ میں پڑھتا نہیں ہوں لیکن اب حالات آپ کے سامنے ہیں، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ مجھے وہ عقل کا اندھا، مسٹر وائٹ شرٹ کیا ہو گیا، داد دے کر مار لیا۔ مجھے وہ عقل کا اندھا، کہاں لے کے جاؤ گے یہ آوازیں؟ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا، شاید مجھے یاد ہی نہیں امروہہ سوسائٹی، اور خدا کی قسم کھوکھرا پارک کراچی کے مجمع میں کیا ماحول ہو گیا۔ میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کے چوتھا مصرع علی کے بعد عسکری بھیا آسمان سے بڑا پڑھ رہا ہے، اسلام آباد تو آن دا مول پوسی میں گڈی جو لتھا تھا تسی میں دسیا میں مصرع پڑھتا پیا۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدی عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع۔ ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری میرے گھر کا چولہا والی نجف کی نالین کے صدقے میں جلتا ہے، مجھے لطف نہیں آیا، مولا کی قسم ممبر چھوڑ دوں گا، زندگی بھر نظام آباد نہیں آؤں گا، تیرا اپنا مقدر نہیں تو میرا اپنا نصیب۔ مصرع میرے قد سے بڑا ہے، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا۔ بندے میرے سامنے میری مرضی کے بیٹھائیں تو میرے مصرع کی قیمت ہو سکے، میرے ہاتھوں کو سلام کر دیجیے تو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا، ارے یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے، کتاب یاد ہے نکتہ، کتاب یاد ہے نکتہ۔ یہ جھولی پھیلا رہا ہوں، کوئی داد کی کمی نہ حسین بادشاہ کی امن نے چھوڑی ہے، نہ کوئی ٹارگٹ ہے، لیکن خدا کی قسم اس مصرے کا احترام یہ ہے کہ مجمع اٹھ کے بولے تو بھی داد کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں اپنی جھولی میں صرف تمہاری مسکراہٹ مانگ رہا ہوں، وہ بھر دو اور میں جاؤں۔ یہیں بیٹھے بیٹھے اور یا علی بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی، افضال صاحب کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ، کتاب یاد ہے نکتہ، کتاب یاد ہے۔ جہاں ندیم رضا سرور صاحب، جہاں شہنشاہ حسین نقوی صاحب، جہاں میر حسن میر بھائی، ایسی شخصیات کو پڑھنا ہو، وہاں علی عباس عسکری کی کیا بساط، لیکن زندگی کی دادیں ایک طرف، وہ انچولی کا مجمع نہیں بھولتا۔ کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا۔ میرے مولا آپ کو سلامت ہے، میرے مولا کبھی کسی کا محتاج نہیں۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا، علی کا عرش۔ حبیب رضا حیدری صاحب خود شاعر ہیں جناب عمران کاظمی صاحب مولا کے اتنے اچھے مدد سرائے ہیں، اب یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے میں نے کیا پڑھنا ہے، لیکن انہی سے دعائیں سمیٹ۔ حبیب صاحب آپ خود شاعر ہیں، ذرا تصدیق بھی کیجئے گا، تائید بھی کیجئے گا۔ مولانا شمس تبریز کے 4 مصرے علی کے باس پڑھ رہا ہے۔ بسا اوقات، میں تھوڑے نال گل پہ کردہ، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قافیہ آ جاتا ہے لیکن چبن ہوتی ہے، وہ لگتا ہے، وہ جڑتا نہیں ہے۔ مصرع اپنے قد سے بڑا پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن دیکھنا کہ ایڈجسٹ کیسے ہے، قافیہ ردیف میں پیوست کیسے ہے۔ جو بیچارہ نہیں آ سکا اس سے گلہ نہیں،
جو آ گیا ہے اسے جھولی پھیلا کے ویلکم. بھلے میرے اہل سنت بھائی ہیں, میں کلیجہ پھاڑ کے شیعوں سے زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں. شیعہ سنی بھائیوں کی دعائیں سمیٹتے ہوئے جو باتیں کرتے ہیں نا, انہیں ریپلائی دینا چاہ رہا ہوں. وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں آئے, وہ آ ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ مولانا شمس تبریز نے بتائی ہے. وہ فرماتے ہیں مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے, ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ, دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. دہلیز نجف چومنے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں, مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں, مولا آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں. 2 ربیع الاول کو انشاءاللہ جناب عمران حیدر قاسمی صاحب کے ہاں مجلس ہے. یہ اور ان کی فیملی امام حسین شہنشاہ بادشاہ کی فرش عذاب چاہتے ہیں. 2 ربیع الاول بورے والا شہر میں. باقی سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ سب جانتے ہی ہوں گے. پاکستان بھر کے نامور علماء, شعراء, خطبہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. اور اگر مجھے چھٹی مل گئی تو ٹھیک, ورنہ پھر آنا میری مجبوری ہے, کیونکہ پرسوں ان کا جلسہ ہے اور کل مجھے نکلنا ہے. جو بھی مولا کو منظور ہوا مولا کو کریں گے, اور مولا آپ کو سلامت رکھیں. ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی, ادھر صغرا کا خط آیا, ادھر اکبر کی جان نکلی. صرف 1 منٹ اور اسی پہ سلام, وہ حاضری مکمل ہو جائے. قضا کی آخری ہچکی بڑی نا قومی انکل مصرع پورا پڑھ رہا ہوں, حسنین اکبر صاحب کا شعر ہے. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی, ادھر بیٹی کا خط آیا, ادھر بیٹے کی جان نکلی. سامعین, مصرع کے نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گھر اکبر کی ماں نکلی. اب گھڑی پہ 1 منٹ کا ٹائم رکھو اور میں جاؤں. 10 محرم میں 61 ہجری کربلا کا میدان, کم تعداد میں چند سیاہ رنگ کے خیمے. ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا. فطرت کہتی ہے جب کوئی بندہ حد سے زیادہ دکھی ہو جائے نا, اور اسے جینا بھی ہو کیونکہ اسے موت نہیں آ رہی, جانتے ہو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ہجوم سے الگ کرتا ہے. ہجوم سے الگ کر کے اپنے سینے میں جھانکتا ہے, اپنے تمام دکھوں کا حساب کرتا ہے. یہ بات سمجھو اور میں نمبر چھوڑوں. یہ دکھ فلاں وقت کا ہے, یہ تکلیف فلاں موقع پہ پہنچی تھی, یہ دکھ مجھے فلاں وقت ملا تھا. تاریخ کہتی ہے انکل حبیب رضا جب تمام دکھوں کو اپنی اپنی جگہ پہ سنبھالتا ہے نا, اور خدا نہ کرے اس وقت اسے کوئی اور بڑا صدمہ پہنچے, تو تمام دکھ پھر دوبارہ سینے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. جو طوفان آتا ہے اللہ نہ کرے وہ وقت کبھی کسی دشمن پہ بھی آئے, یہ کہتی ہے فطرت. عمران قاسمی صاحب تاریخ کہتی ہے وہ جو زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا تھا نا قبضہ تلوار پہ اور اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا, اس ضعیف کے سینے میں اس وقت اس کے اکبر کی برچھی بھی چل رہی تھی, اس کے اصغر کا تیر بھی چل رہا تھا, اس کے قاسم کے ٹکڑے بھی چل رہے تھے, اس کے اون محمد جیسے بھانجوں کے لاشیں بھی چل رہے تھے. اس وقت اس کے سینے میں اس کے حبیب ابن مظاہر جیسے دوست کی جدائی کا غم بھی تھا. اسے یہ فکر بھی تھی کہ میرے جانے کے بعد میری بہن کے برقعے کا کیا ہوگا. اسے یہ فکر بھی تھی کہ میرے جانے کے بعد میری سکینہ کتنے تمانچے کھائے گی, قبلہ جسائے کرنی ہے. یہ تکلیفیں تو تھیں لیکن ایک اور قیامت ٹوٹی. وہ اتنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا, یا اچانک کسی نے اس کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ, مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا قاصد آ گیا ہے. حسین اٹھ, تیری زغرا کا قاصد آ گیا ہے. غریب کربلا تڑپ کے اٹھے, قاصد کو دیکھا, رو کے فرماتے ہیں قاصد میری زغرا خیریت سے تو تھی. قاصد نے کہا مولا یہ نہیں جانتا, بس بیمار بیٹی کا خط لایا ہوں. تاریخ کہتی ہے بیٹی کا خط ایک باپ کے ہاتھ پہ آیا. 1.25 گھنٹے کا مضمون ہے ممبر کی قسم, میں 1 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں, کوشش کروں گا سمیٹ سکوں. اپنے خیمے میں خط لائے, تمام بیویوں کو آواز دی ہر بیوی میرے خیمے میں آ جائے. مدینے سے میری بیٹی
بیٹی کا خط آیا. تمام بیویاں حسین بادشاہ کے خیمے میں اکٹھا ہو گئی. حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ بیٹی کا خط آیا. پہلے خط کو کھولا, پھر چوما, پھر آنکھوں سے لگایا. تاریخ کہتی ہے سامنے والے الفاظ پہ کہ حبیب رضا صاحب نظریں پڑی. تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر میں نو کے سنا پہ تلاوت کرنی تھی, آج اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ بہنوں کے سامنے اپنی بیٹی کے لفظ پڑھ سکے. جب حوصلہ نہیں ہوا تو اشک بہے, رونا شروع کیا. شام کی قیدر نے اپنی چادر کا واسطہ دے کے کہا بھائی تجھے میری چادر کا واسطہ بتا میری سغرا نے خط میں کیا لکھا ہے. ایک ہاتھ کمر پہ آیا, دوسرے ہاتھ میں بیٹی کا خط ہے, اور وہ کہ فرماتے ہیں بہن عالیہ اگر واسطہ دیا ہے تو سنو. میری بیمار بیٹی نے مدینے سے خط میں سب سے پہلے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ. بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو رہی ہے. بابا تیری شغرا کو نظر نہیں آتا. بابا ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں. بابا مجھے صرف اتنا بتائے میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا. بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں, میری ماؤں کے حال کیسے ہیں, میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں. بابا مجھے صرف اتنا, میں خط کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں. مولا کی قسم 3 صفحات کا خط ہے, لیکن آخری وہ 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں جس پہ کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. اور وہ کہ فرماتے ہیں بہن عالیہ میں کیا کروں. میری بیٹی نے خط کے آخر میں لکھا ہے بابا تجھے میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے. اور بابا میرا اکبر دولہا کا بن رہا ہے. بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے آنے سے پہلے وعدہ کیا تھا سغرا تم یہیں رکو, میں اپنی بارات سے پہلے تمہیں لینے کے لیے آؤں گا. بابا وہ دن اور آج کا دن قبر نبی پہ جا کے چراغ جلاتی ہوں. بابا آج تک اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے راہیں دیکھ رہی ہوں. بابا بتائیں اکبر کو کب بھیج رہے ہیں. حسین بادشاہ کا خیمہ نوحہ گنا تھا, روتے روتے باہر آئے, بیٹی کا خط ہاتھ میں ہے, سامنے قاصد پہ نگاہیں پڑی. قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں نے مدینے واپس جانا ہے. راہوں میں کھڑے ہو کے زہرا نے مجھ سے پوچھ رہے قاصد تو جو میرا خط لے کے گیا تھا میرے بابا نے کوئی جواب دیا یا نہیں, اور مولا کوئی خط کا جواب ہے یا نہیں. سر تلے کر لے میری بار چھوڑتا پیا. مولا خط کا جواب. غریب کربلا نے ایک بار خط کو دیکھا, پھر قاصد کو دیکھا, پھر خط کو دیکھا, پھر قاصد کو دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب, چاہیے جواب. عمران شجیر راوی کہتے ہیں قاصد کا بازو پکڑا بیمار بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے. غریب کربلا قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی. اکبر کے سینے پہ بیٹی کا خط رکھ کے رو کے فرماتے ہیں سغرا سے کہنا یہ ہے تیرے خط کا جواب. سغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا. علی کی بیٹی آپ کا گریہ قبول.